जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास, आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। आज दो खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, ज़रा उन पर बात करनी है। कुछ एक तो एक्सक्लूसिव भी स्टोरी मेरे पास है कि कौन से कुछ लोग थे जिनको यहाँ पे चाहते थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि वो ये शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में होने चाहिए, लेकिन उनके नाम जो हैं वो कैबिनेट में नहीं डाले गए। सो थोड़ी सी अनईजीनेस जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और आपने देखा होगा कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो एक अजीब व गरीब उसका उस डिलेमा का शिकार है कि आपको लगता नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कोई हुकूमत आई है, थोड़ा सा अपने आप असल्ट करते हैं, आप अपनी अपनी चीज़ें करते हैं। तो अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं। और ये मैं और आप बात नहीं कह रहे, वो राना सनाउल्लाह साहब ने किए, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा गहरे तंज किए हैं। लोगों ने उसको जिस तरीके से देखा, लेकिन उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आपस में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हमारे इस्टेब्लिशमेंट में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ये आप और मैं नहीं कह रहे हैं, रिपीटिंग। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए पिछले उन्होंने 2-3 दिनों में, और उन्होंने एक एक दिन में 2-2 3-3 इंटरव्यूज़ दिए। फिर वहाँ जवेद, उसके बाद जवेद लतीफ़ साहब जो हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। दोनों की गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन टारगेट जो है वो सेम है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। अब उसको जिस तरीके से भी देखने की कोशिश करें, एक चीज़ तो पाकिस्तान में देखी जाती है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन बातों से बड़ी खुश होती है। जो मेरा ख्याल है, माजी के तो जो मैंने हुकूमतें देखी है, वो इस बात में बड़ा फ़ख्र फील करते हैं कि हमारी जो एक अथॉरिटी है, हमारा जो एक क्लाउड है, हमारी एक पावर है, हमारा इन्फ्लुएंस है, वो लोगों को महसूस होता है। लोग जो है इसका जिक्र करते हैं और जिससे उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का उनको वो मिलता है, मौका मिलता है। इस पर ज़रा बात करते हैं कि क्या ये जो मोहसिन नकवी साहब वाली बात हो रही है, जो उन्होंने कहा है ये राना सनाउल्लाह साहब के चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। अभी आप शुक्र करें जनाब कि वो ये वज़ीर दाखिला पे रोक गए हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे रोक गए हैं, या वो सेनेटर पे रोक गए हैं। सेनेटर भी ऐसे कि वो तमाम पार्टीज़ के उनको वोट डालें, वो किसी के मतलब obliged नहीं है। कल को कोई उनको नहीं कह सकता कि भाई साहब आप हमारी पार्टी के हैं या हमारे मुताबिक वोट डालें, नहीं। ऐसे हमने 2-3 और भी सेनेटर्स देखे हैं जो लगते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने उन्होंने बनवाए हैं। एक उन्होंने कराची से बनवाए हैं, एक बलूचिस्तान से हैं, एक यहाँ से हैं, पंजाब से। पंजाब वाला का इसलिए ज़्यादा जिक्र हो रहा है मोहसिन नकवी साहब का, वो क्योंकि इस वक्त एक तरह की ड्राइविंग सीट में है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और लगता है कि क्लाउड उन्हीं को। शहबाज शरीफ साहब उनके वो सामने जो है ना वो हो रहे एक्लिप्स हो रहे हैं, उनको मतलब है वो अपने आप उठा नहीं पा रहे हैं। और उनके आपको पता है वो सारी चीज़ें जो हैं अपनी मर्ज़ी की कर रहे हैं। और इस वक्त एक तरह का लगता है डिफेक्टो, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है, वो मोहसिन नकवी साहब लगते हैं। इससे पहले हमने देखा माजी में जब नवाज शरीफ साहब ये वज़ीर आज़म होते थे तो उनकी सारी पावर जो हैं वो यूज़ करते थे, या आपको याद होगा इसहाक डार साहब करते थे। अब की दफ़ा हम देख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ ये आगे शहबाज शरीफ साहब हैं, अगरचे सामने आपको मोहसिन नकवी साहब नज़र आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का वो ले रहे हैं। अगेन इस तरह टीम बना रहे हैं, जो उन्हें हक भी है, बनना भी चाहिए। उनका इंटीरियर, उनका सेक्रेटरी उन्हीं का है। फिर ये इस्लामाबाद का AG बताया जा रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी का लगा रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे जो बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो काम करना चाहेंगे। दोनों बड़े सुपर एक्टिव कहा जाता है, दोनों के पास एक तरह का बैकग्राउंड है। शहबाज शरीफ साहब हूँ और या ये मोहसिन नकवी साहब हूँ, दोनों पंजाब के वज़ीर आला आके वज़ीर आला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड के नाम से उनके जो उनके एडमायरर हैं वो कॉल करते हैं, जो वो बहुत काम करते हैं, हेक्टिक हैं, बल्कि सुपर एक्टिव हैं। वो 24 घंटों में से कुछ ही उसमें कोई आगे रेस्ट करते होंगे, 2-3 घंटे करते होंगे या नहीं करते होंगे। उसको ब्यूरोक्रेसी का अपना उनका चलाने का स्टाइल है, पंजाब से जो भी था। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी इसी एक कामयाबी को लेकर आके आ रहे हैं कि उनकी एक साल में बताया जाता है कि उन्होंने लाहौर की हद तक, कम अज़ कम बाकी तो कहीं पे पंजाब में हमें नज़र नहीं आया, लेकिन लाहौर की हद तक मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारे काम कर दिए हैं। उन्होंने वहाँ पे अंडर पासेस बना दिए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। और विद इन नो टाइम लगता था कि बड़ा उन्होंने एक सुपरमैन आता है और एक साल में वो सारी चीज़ें कर दें जो पहले उनकी नहीं हो रही थी। और इसी बुनियाद पर उनको सामने लाया गया और सोचा गया कि इतने टैलेंटेड बंदा जो है, जिनके अंदर काम करने की एक कैपेसिटी है, कुछ करना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक साल के लिए ज़ाया नहीं करना चाहिए कि एक साल सूबा चला लिया, अब उनके पास एक्सपीरियंस भी आ गया, तजर्बा भी आ गया। तो बेहतर यह है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको यूज़ किया जाए फेडरल लेवल पे। और इस तरह लगता है कि हमारी
ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس طرح کے لوگ اکٹھے کرنا چاہ رہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ آپس کی وہ چور ڈاکو مار کٹائی جیلوں میں ڈالو وہ لٹ کے کھا کے وہ تباہ کر دیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح ڈلیور نہیں کر پا رہے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ ہوتی ہے، آپس میں لڑ بھیڑ کے ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیج کے خوش رہتے ہیں۔ سو بہتر یہ ہے ایک نوجوان لاٹ جو ہے نا وہ پیدا کی جائے، ان کو سامنے لایا جائے، ان کو بڑی پوسٹیں دی جائیں، اور یہ تجربہ جو ہے انہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے کر دیکھے 6 مہینے، اور پنجاب میں انہوں نے یہ محسن نقوی صاحب کا انہوں نے تجربہ کیا جو انہیں لگتا ہے اچھا تجربہ کیا ہے اس میں کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کو دیکھ لیں، وہ 6 مہینے رہے، ٹھیک ہے بعض معاملات پہ میں نے بھی ان پہ تنقید کی، انہوں نے بڑے اس کے صبر کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ برداشت کی، اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا، لیکن وہ جب آئے تھے تو اتنی توقعات ان سے نہیں تھی کہ ایک پرائم منسٹر کے عہدے کو اس طرح ہینڈل کریں گے چلائیں گے، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میرا خیال ہے انہوں نے بہت ساری انہوں نے ٹیبلز انہوں نے توڑے، میٹنگز کی، جرنلسٹوں سے میٹنگ کی، انہوں نے اس کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی، انٹرنیشنل لیول پہ گئے، آکسفورڈ یونین میں گئے، اور بہت سارے جو انٹریکشن تھے، تو کمپیریٹیولی دیکھا گیا کہ ان کی پرفارمنس ایک نگران وزیر اعظم کے طور پر جو پہلی دفعہ اتنی بڑی پوسٹ پہ آ رہا ہو، اتنے بڑے دباؤ میں، اتنے بڑے اس میں کرائسس میں، سو ان کی پرفارمنس اوور آل ایک اچھی پرفارمنس رہی اگر مجھ سے پوچھیں ریڈنگ کی، لیکن میں نے بھی ان کی 2-4 چیزوں میں نے بھی تنقید کی، کالم بھی لکھے، خیر انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوں، وہ بھی نہیں ہے، بندے میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ یہ فیوچر کے لیے ایک بہتر ہمارے پاس ایک ایسیٹ ہے، رہنا چاہیے، لہٰذا ان کو سینٹ میں لے کر آئے ہیں۔ اور سیم ہم نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی صاحب والا ہے، محسن نقوی صاحب کا بھی ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جناب کے نوجوان ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، گو گیٹر ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، سو ان کو بھی وہ اس میں لے کر آئیں، سو کوئی فیوچر سیٹ اپ میں آنے والے اس میں دنوں میں اگر یہ سسٹم جو ہے یہ ان کا شہباز شریف صاحب کا یہ کامیاب نہیں ہوتا، آپس میں پھر کوئی پھڈے ہوتے ہیں، جو پھڈے ہوتے لگ رہے ہیں جو میں نے کہا، تو ممکن ہے کہ آپ کو نیا سیٹ اپ اگر بنائیں تو اس میں پھر محسن نقوی صاحب ہوں، کاکڑ صاحب ہوں، یا اس طرح کے کچھ لوگ جیسے ادھر فیصل واٹا صاحب کو لے کر آ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ بھی بڑے ان کے لیے یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں۔ سو پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ دھیرے دھیرے یہ جو اس وقت مطلب مار کٹائی لڑائی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ پیچھے جانا شروع ہو جائیں گے۔ سو وقتی طور پر انہی کے ذریعے ہی وہ اپنی ایک نوجوان فورس جو ہے انہیں آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے، انہی یہاں پہ یہ بلاول کے ذریعے یا شہباز شریف، نواز شریف صاحب، انہی کے ذریعے ہی وہ اپنے لوگ جو ہیں جن کو سمجھتے ہیں اچھے ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور اس طرح کا ان پہ کوئی الزامات بھی نہیں ہے، ٹریک ریکارڈ بھی ان کا ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو آگے کیا جائے اور انہیں سیاستدانوں کے ذریعے آگے کیا جائے، اور کل کو ان کو اگر آپ نے ڈسکارڈ کرنا ہو تو کوئی آپ کو دیر نہ لگے۔ اب یہ پلان جو میرا خیال ہے یہ ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کو، کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ پنجاب پہ بھی ابھی سے ان کی ریزرویشن کچھ آنا شروع ہو گئی ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کی، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، تو وہ باتیں ان کی بھی شروع ہو گئی ہیں، جیسے وہ جنرل باجوہ صاحب اور ان کے عمران خان صاحب اور اس پہ ہوئی تھی بزدار صاحب کے حوالے سے گفتگو شروع ہو گئی تھی، تو میری اطلاع یہ ہے کہ اسی طرح کی وسپرنگ جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے بھی شروع ہو چکی ہے۔ اور اب اس پورے تناظر کو آپ سامنے رکھیں کہ نواز شریف صاحب یہ خوش نہیں ہیں اگین اس بات پر کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، ان کی ناخوشی ان کے یہ چہرے پہ، حالانکہ میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا کے اپنے وزیر اعظم سے بھی بڑا کام کرا لیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کہ اس شہباز شریف صاحب کے ہوتے، حمزہ کے ہوتے ہوئے، یا باقی لوگ بھی اس میں کنٹینڈر تھے، آپ اپنی بیٹی کو یہ وزیر اعلیٰ بنوا لیں، تو اگر انہوں نے قربانی دی ہے نواز شریف صاحب نے تو بارگین کی ہے، میرا خیال اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل اگر مجھ سے پوچھیں۔ یہ مشکل تھا ان حالات میں کہ اوپر باپ وزیر اعظم ہوتا اور نیچے بیٹی جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ہوتی۔ یہ نریٹو جو ہے عمران خان صاحب کا یا ان کے مخالفین کا اسٹرانگ ہوتا ہے اس بات پہ کہ دیکھیں جی سب کچھ یہ شریف فیملی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ ابھی بھی تو وہی ہے نا کہ چچا وزیر اعظم ہے تو بھتیجی جو ہے آپ کی وزیر اعلیٰ ہے، سو ابھی بھی تنقید آتی ہے، لیکن وہ تنقید زیادہ آتی ہے آپ پہ۔ سو انہوں نے بڑا وائزلی ان چیزوں کو بیٹھ کے انہوں نے میرا خیال ہے بانٹ لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہیں فیل ہونا شروع ہو گیا کہ سارے معاملات جیسے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اونرشپ لے لی تھی اس کی عمران خان صاحب کی، اور ہر بات پہ مطلب اگر کیبنٹ بنانی ہے، بندے رکھانے ہیں، اگر آپ نے کوئی یہ وزیر بنانے ہیں کہ نہیں ٹاپ عہدوں پہ لوگوں کو رکھوانا ہے تو ساری ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ اس جنرل باجوہ صاحب کرتے تھے، اور صاف نظر آتا تھا، انہوں نے کبھی یہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ سو ایک ان پہ کلیئر ایک تھا، ایک ان پہ آپ کیسے ٹھپا لگا ہوا تھا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سارا کچھ جو مینیج کیا جا رہا ہے GHQ سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھے نہیں نکلے، جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی اچھے نہیں نکلے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے تو ایکسٹینشن لینی تھی باجوہ صاحب نے، ان کا ٹارگیٹ تو وہی تھا، انہوں نے لی، اس لیے عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور ہر چیز انہوں نے مینیج کر کے دی، اور جنرل فیض بھی ساتھ تھے ان کے، انہوں نے عدالت بھی مینیج کر کے دی، انہوں نے جناب ان کو اپوزیشن بھی مینیج کر کے دی، میڈیا بھی مینیج کر کے دیا، سول سوسائٹی جس نے بھی کوئی آواز اٹھائی خان صاحب کے خلاف انہوں نے اس وقت
انہیں کو سیدھا کر کے رکھ دیا کہ بھائی سب ادھر ہیں. اور مجھے تو یاد ہے ہم نے تو ابھی کام کر کے دیکھے کتنا سخت. ایک خان صاحب جو ہیں وہ کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی تھی وہ شکایت پہلے ادھر جاتی تھی جناب باجوہ صاحب کو, ISPR کو, یا ادھر وہاں پہ اس وقت DG جنرل فیض صاحب جو تھے ان کو جاتی تھی. میں بہت ساری چیزوں کو وٹنس ہوں, میرے سامنے کچھ فون آئے تھے میرے کچھ دوستوں کو بیٹھے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں جو ٹویٹس آپ نے کیے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کو پسند نہیں ہے, آپ ان کو ڈیلیٹ کریں. وہ ڈیلیٹ کرواتے تھے ٹویٹس اس وقت. خان صاحب کو تو یہاں پہ اس پہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کیے ہوئے بھی ٹی وی چینل یا میڈیا شوز یا اینکر تو بات کی چیزیں ہیں نا کہ ان کے ساتھ جو ہوا مینیج ہوا کنٹرول ہوا اس کو تو چھوڑ دیں. تو وہ یہاں تک بھی مینیج ہو رہے تھے کہ فلاں بندے نے اگر اس پہ یہ ٹویٹ کیا جو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی ٹیم کو پسند نہیں ہے, جو سوشل میڈیا ٹیم تھی بہت بڑی, تو وہ شکایت بھی ان کو جاتی تھی اور وہاں سے ان کو یہ کالز آتی ISPR سے آتی تھیں یا اس سے اپارا سے آتی تھی اس وقت کی جو ان کے چیف تھے کہ بھائی صاحب ان کو ڈیلیٹ کریں. یہ میرے سامنے 2-4 دفعہ ہوا, آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ, جن جرنلسٹوں کو فون آئے تھے وہاں پہ. تو یہ حالات ہے. اسی طرح کی سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی امرجنگ ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کا نقصان ہوا تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو گرو نہیں کرنے دیا گا, اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہونے دیا گا. سو خان صاحب نے کل کو سارا ملبہ انہیں پہ ڈال دیا جنرل باجوہ صاحب پہ کہ وہی کر رہے تھے, اور اس لیے لوگوں نے بلیو کیا کیونکہ جنرل باجوہ صاحب صحافیوں کو ملتے تھے, بزنس مینوں کو ملتے تھے, اینکرز کو ملتے تھے, اور یہ گفتگو کرتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں ان سے تو بڑا لیڈر کوئی نہیں پیدا ہوا پاکستان کا, ان کو سپورٹ کریں, ان کے خلاف نہ لکھیں. سو جب ان خان صاحب نے یہ کہا کہ ساری مداخلت وہ کر رہے تھے انہوں نے مان لی. تو سیم از ہیپننگ نو, میرا خیال ہے ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بڑی چھاپ ہے اس حکومت پہ اور نہیں چل پا رہی ان سے. اس لیے آپ نوٹ کریں انہوں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ جیسے میں پہلے اشاروں کے نام میں بتا چکا ہوں کہ یہ کھڑاک ہونے والا ہے ان کا. اب یہ کہ سینٹی پریویل کرتی ہے نہیں کرتی آئی ڈونٹ نو, لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا. میرا رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ عمران خان کو جو سزائیں دلوائی گئی ہیں وہ بڑی جلدی میں دلوائی گئی ہیں, اور کل کو کورٹ جو ہے نا ان کو وہ کر دیں گے, ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے. جن لوگوں نے سزائیں دلوائی انہوں نے غلط کیا. یہاں تک کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو سزائیں دلوا کے 30 سال انہوں نے نواز لیگ کے خلاف کام کیا کہ لوگوں میں ہمدردی پھیل گئی ہے. تو پھر ان کا یہ کہنا, اس کے بعد جوید لطیف صاحب کچھ اور کہتے ہیں جی ہرایا گیا ہے, جان بوجھ کے کیا گیا, ڈھیل دی جا رہی ہے. ابھی بھی عدالتیں ہیں دیگر جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے, یا خان صاحب کو جیل میں جو انہوں نے وہاں پہ انہوں نے وہ دی ہوئی ہیں فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. سو وہ ایسا ایسا محاذ بنایا جا رہا ہے, اور محاذ بنایا جا رہا ہے جو میری ریڈنگ ہے یا رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ جوید لطیف صاحب کے حوالے سے, اگرچہ دونوں کی لائن مختلف ہے لیکن ٹارگیٹ ایک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ٹارگیٹ از دا سیم. اور ان کا یہ کہنا کہ مطلب ہے اس کا محسن نقوی صاحب کو ٹارگیٹ کرنا کہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں جناب, یہ بڑا اہم ہے. تو لگتا ہے میرا خیال ہے عید کے بعد آپ اس کو مزید فائر ورک جو ہے نا کھول کے سامنے آئے گا. ابھی تو دبی دبی لہجوں میں طنز میں ایسے لطیف لہجے میں بات ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ بات لطیف اس میں لہجے میں نہیں رہے گی. عید کے بعد کوئی تھوڑا سا اس میں تلخی اور اس میں مزید کوئی فائر ورک ہے. دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈ جو ہے پریویل کرتی ہیں, کون پریویل کرتا ہے. میرا تو ابھی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کو موقع دینا چاہیے, تھوڑا سا پیچھے رہ کے ان کو ایک پولیٹیکل حکومت کو اس طرح کی جس طرح کی ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. میرا خیال ہے اس کا اگین جیسے جنرل باجوہ صاحب کو نقصان ہوا تھا تو ایسے میں سمجھتا ہوں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان ہوگا. بہرحال وہی والی بات کرنی تو اس سے اپنی مرضی ہے, ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں.